अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन वसहलन मरहबन। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आप सबको रमज़ान विद दुआस के सेशन में वेलकम करती हूँ। तो इंशाल्लाह दुआ के बाद स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा डे 10 है और इसमें हम जैसे एवरी डे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हम कुरान की दुआओं को क्यों सीख रहे हैं। तो एक तो आप देखें ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इन दुआओं को अल्लाह सुब्हान ताला ने कुरान मजीद में नाजिल किया और कुरान एक ऐसी किताब है जो कि क़यामत तक पढ़ी जाने वाली है। और एक पॉइंट और जो हम दुआओं में देखेंगे वो ये है कि कुछ दुआएं कुरान में ऐसी भी आईं जिसमें नेक वालिदैन अपनी औलाद और आने वाली नस्लों के लिए दुआ करते हैं और उनकी हिदायत और अंजाम के लिए फिक्रमंद होते हैं। कोई मिसाल आपको याद है कुरान में ऐसी कि जिसमें नेक वालिदैन है और फिर वो अपने बच्चों के लिए दुआ मांग रहे हैं, नस्लों के लिए दुआ मांग रहे हैं? जैसे आप देखें, बिल्कुल शाबाश, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। और फिर आप देखें कि जैसे वो अपने बेटे के साथ जब अल्लाह का घर भी बना रहे थे तब भी दुआ मांग रहे थे। फिर इसी तरह आप देखें नूह अलैहिस्सलाम, उन्होंने दुआ मांगी, बिल्कुल माशाल्लाह गुड। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने दुआ मांगी, लुकमान अलैहिस्सलाम है। फिर इसी तरह आप देखें कि अम, जैसे एक जिक्र आता है इनडायरेक्टली भी सूरह कहफ में कि वो कहते हैं कि वो अबू हुमा सौलेहा, कि अल्लाह सुब्हान ताला ने उन बच्चों के लिए जो एहतमाम किया उसकी वजह ये थी कि उनके वालिदैन नेक थे। तो आप देखिए कि जो नेक वालिदैन होते हैं ना, उनमें एक ये क्वालिटी होती कि एक तो वो मसलन खुद भी हिदायत के रास्ते पे होते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी औलाद की भी हिदायत के लिए दुआ भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को दुनियावी तौर पर कामयाब देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आखिरत में भी कामयाब और सुरखरू हों। तो इंशाल्लाह आज जो हम दुआ पढ़ेंगे वो भी कुछ ऐसी ही दुआ है और ये सूरह अल फुरकान की आयत 74 है। और इससे पहले जो आयात है 63 से 74, इंशाल्लाह हमको एक साथ देख लेते हैं उनको। और अगर आपको याद हो तो ये सारी जो आयात हैं ये इबादुर रहमान की हैं। इबादुर रहमान कौन होते हैं? रहमान के बंदे। और आप देखें कि इन सारी आयात में ना उनकी क्वालिटीज बताएंगी कि रहमान के बंदे कौन होते हैं। तो इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। रहमान के बंदे वो हैं जो कि जमीन पर नरम चाल चलते हैं और जाहिल उनके मुंह को आए तो कह देते हैं तुमको सलाम। यानी इनकी चाल में नरमी है, चाल में इतदाल है, चाल में एहतियात है और चाल में आजिज़ी है। और फिर जाहिल कौन है? जो इनसे बात करते हैं और वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। यानी जो लाइल्म होते हैं या जो बेवकूफ़ लोग होते हैं या जो बदअखलाकी और तल्ख कलामी उनके साथ करते हैं, तो वो उनको जवाब देने के बजाय क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और वहां से चले जाते हैं। इसी तरह दूसरी क्वालिटी जो मजीद इनकी क्वालिटीज बताएगी वो क्या है? वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, कि वो अपनी रात का जो खास वक्त है वो अल्लाह ताला के लिए गुजारते हैं। और कैसे? अपने रब के लिए, खालिक के लिए, मालिक के लिए, मुदब्बिर के लिए। रब है ना यहाँ पे, लिए रब्बी है। और फिर आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह लाकर उसके कंधे पर रख दिए जाते हैं, और जब वो रुकू करता है या सजदा करता है तो उसके गुनाह उससे झड़ जाते हैं। इसलिए आप देखें कि रात का क़याम वैसे भी बहुत पसंदीदा है, और फिर उसके साथ साथ गुनाहों से इस्तग़फ़ार भी करें। फिर उसके बाद वो एक दुआ मांगते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलून रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा, कि ऐ हमारे रब, जहन्नुम के अजाब को हमसे फेर ले, बेशक इसका अजाब तो जान को लागू है। यानी आखिरत में खास तौर पर आग से बचाव की दुआ मांगते हैं, क्योंकि गरामा ऐसा अजाब है जो चिपक जाता है और अलग नहीं होता, और ऐसा अजाब है जो कि हमेशा रहता है।
اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ دوزخ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ وہ دوزخ جو بدترین ٹھکانہ اور بدترین رہائش ہے، اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ ان کی فکر جہنم کی آگ سے بچنا ہے۔ پھر دنیا میں بھی بڑے اعتدال سے رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم ہوتا ہے۔ تو یعنی وہ خرچ کرتے ہیں اپنی فیملی پہ، پھر جو ان کی ضروریات ہیں ان پہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اعتدال کا معاملہ کرتے ہیں، یعنی دنیاوی جو ایسی چیزیں جو فضول خرچی ہے ان چیزوں پہ خرچ نہیں کریں گے، یا مال کا ضیاع ہے ان پہ خرچ نہیں کریں گے، بالکل حقوق اللہ اور حقوق العباد کے لیے۔ لیکن ایک چیز میں خرچ کرتے ہوئے وہ کچھ نہیں سوچتے، اور وہ کون سا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو صدقہ کرتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ ہے صدقہ، کئی گنا اجر ملتا ہے اور مال میں برکت بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہ صدقہ کرنے کے معاملے میں یعنی کھلے دل سے صدقہ کرتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں صدقہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے، صدقہ قبر کی گرمی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن صدقے کے سائے میں ہوں گے ایمان والے۔ یہ ساری باتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر اس کے بعد مزید وہ کیا کرتے ہیں؟ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اور اللہ کی حرام، یعنی اس کا مطلب بتائیں کیا مطلب اتنی سی بات کا، کہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، یعنی کیا عمل ہے جو نہیں وہ کرتے؟ جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں نا، شاباش، اللہ مبارک۔ تو عباد الرحمن شرک نہیں کرتے، اور اللہ کی حرام کی بھی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا۔ تو ایک تو وہ عبادت میں اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اور پھر کسی کو بھی بغیر مثلا انجسٹلی کسی کو قتل نہیں کرتے، اور زنا بھی نہیں کرتے، یعنی کوئی حرام تعلقات نہیں ان کے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان کو یہ بھی پتا ہے یضاعف لہ العذاب عذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا، کہ قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا۔ جو کوئی ان میں سے کوئی بھی کام کرے گا، شرک کرے گا یا جھوٹی گواہی دے گا یا زنا کرے گا یا کچھ بھی ایسا کام، تو اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے۔ لیکن پھر آپ دیکھیں ہمارے دین کی خوبصورتی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگے، یعنی جو توبہ کر لے پھر ایمان لائے اور پھر نیکیاں بھی کرے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ توبہ کی شرائط بھی پتہ چل گئی نا، کہ جو توبہ کرے اور پھر عمل صالح کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں توبہ کی شرائط بھی پتہ چل گئی۔ ایک تو توبہ خالص کون سی ہوتی جس میں انسان نادم ہو، نافرمانی کو چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اور قبولیت کے وقت میں توبہ کرے۔ اب دیکھیں الحمدللہ رمضان کے مہینے میں نا ہم بہت ساری عادتیں چھوڑ دیتے ہیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے اندر، اور ہم تھوڑے ان سے تنگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے رمضان آیا تو اب یہ بھی چیز نہیں ہو رہی، یہ بھی نہیں ہو رہی۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے اور پھر ہم اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ تو ایسی تمام عادتیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ گناہ میں آتی ہیں یا وقت کا ضیاع ہے اور مجھے عبادت سے غافل کرتی ہیں، آپ اللہ سے عہد کر لیں، دعا مانگے توفیق کی، یا اللہ یہ عادت میں سے بہت تنگ ہوں، اس کو میری زندگی سے نکال دیں، یا اللہ اس عادت سے میں میری عبادت میں جو ہے وہ خشوع نہیں رہتا، اس کو میرے اندر سے نکال دیں۔ رمضان میں مسلسل دعا مانگیں، سچی توبہ کریں، انشاءاللہ خود ہی آپ سے وہ چیزیں چھپ جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں اور کیا کوالٹی ان کی، والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا،
جو لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہو، اور وہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ شریف آدمیوں کی طرح سے گزر جاتے، کوئی بحث نہیں۔ اور زور کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں، اس میں شرک آ جاتا ہے، گانے بجانے کی محفلیں آ جاتی ہیں، شراب و جوئے کی جگہیں آ جاتی ہیں، غیر اخلاقی باتیں، ہر طرح کی جھوٹی باتیں اور جھوٹی گواہیں، یعنی ان ساری بری چیزوں سے وہ دور رہتے۔ اور پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ تو وہ چیزیں تھی نا جو وہ ماشاءاللہ کر بھی رہے ہیں، اور پھر کچھ چیزیں جن سے وہ بچتے ہیں اور کچھ چیزوں کو وہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، تو ان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے، یعنی ان کو بتایا جاتا ہے اللہ کے احکامات کے بارے میں، تو اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے، یعنی ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اثر کرتی ہیں۔ تو کوئک سا دیکھ لیتے ہیں عباد الرحمن کون ہوتے ہیں۔ چال میں عاجزی ہوتی ہے ان کے، اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، رات کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اصل کامیابی یعنی جہنم سے بچنے کے لیے دعا کرتے ہیں، جھوٹ پر گواہ نہیں بنتے، لغویات کو چھوڑ دیتے ہیں، قرآن پر توجہ دیتے ہیں، قرآن غور سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، نیک اور صالح اہل و عیال کے لیے دعا کرتے ہیں، گھر والوں کے لیے اچھا رول ماڈل بنتے ہیں، اور ان کے اندر صبر اور استقامت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عباد الرحمن کی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ آپ دیکھیں توبہ کر کے اگر پھر گناہ ہو جائے تو کیا توبہ قبول نہیں ہوتی؟ میں بھی پہلی دفعہ توبہ میں خلوص نہیں تھا، دوبارہ توبہ کریں اور پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ مجھ سے دوبارہ یہ غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دیں اور مجھے خالص توبہ کرنے کی توفیق دیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں بندہ تو گناہ کرتا ہے لیکن اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اگر دوبارہ بھی وہ غلطی ہو جائے تو پھر اور توفیق مانگیں، اور پھر یہ سوچیں کہ شاید پہلے کچھ کمی تھی جو نہیں ہوئی، اس دفعہ پچھلی دفعہ پوری، اسی لیے میں نے دوبارہ ایسے کیا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ توبہ میں نا خاص طور پر یہ کہ اپنی کمپنی چینج کریں، اکثر وہی فیکٹر ہوتا ہے جو ہمیں گناہ کی طرف دوبارہ لے کے جاتا ہے نا، بالکل۔ ملٹیپل ٹائمز پھر دیکھیں کیا وجہ بن رہی، آپ دیکھیں اس کا نا کوئی سبب ہوتا ہے اس کا، اگر کوئی شخص بار بار گناہ کرتا ہے نا تو اس کا کوئی سبب ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اسے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر ختم ہوتا ہے تبھی گناہ آسان ہوتے ہیں نا، ہے نا؟ یعنی جس انسان کو اللہ کا خوف ہوگا وہ کیا گناہ کر سکتا ہے؟ اس کا تو وہ تو کانپ جاتا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے سوچ کے کہ میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں وہ فیکٹرز تلاش کریں، اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کریں، انشاءاللہ یہ چیزیں پھر دوبارہ نہیں ہوں گی۔ پھر اب آپ دیکھیں عباد الرحمن کی کیا دعا ہوتی ہے، ایک اور دعا وہ مانگتے، ایک تو جہنم سے بچنے کی، اور دوسری والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اور یہی ہماری آج کی دعا ہے الحمدللہ۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ ایک آئیڈیل فیملی ہونے اور بننے کی دعا۔ یعنی اگر آپ کی فیملی ہے تو آپ کیا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ میری فیملی کو ایک پرفیکٹ مسلم فیملی بنا دے۔ اور اگر نہیں ہے تو آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ انشاءاللہ جو میری آنے والی فیملی ہے اس کو ایسا بنا دے جو میری آنکھیں ٹھنڈی کریں اور جو دین دنیا آخرت میں میرے ساتھ ہو انشاءاللہ۔ تو چلیں اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اہم پوائنٹس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ، آپ مانگیے ساتھ ساتھ سنتے ہوئے۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما. چلیے الحمدللہ آپ نے مانگا اس دعا کو. ربنا ہب لنا، اے ہمارے رب ہمیں عطا کر، من ازواجنا اپنے زوج سے، یعنی اگر شوہر دعا مانگے گا تو بیوی کے لیے، اور بیوی مانگے تو شوہر کے لیے. وذریاتنا اپنی اولاد سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے دعا کس کی ہے؟ ہم نے بھی کن کے بارے میں پڑھا؟ کون لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں؟ ٹائٹل کیا ان کا؟ عباد الرحمن. شاباش. یہ رحمان کے بندوں کی دعا ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ دعا کیا ہے؟ ایک آئیڈیل مسلم فیملی بننے کی دعا. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ سب ہو، کہ گھر والے ایسے ہوں کہ آنکھیں ٹھنڈی ہوں، گھر والے ایسے ہوں جو دین پر بھی ہوں، گھر والے ایسے ہوں کہ گھر میں اس طرح رہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا طریقہ ہے. تو یہ دعا کثرت سے مانگیں اور asking Allah for an ideal and perfect Muslim family انشاءاللہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. صالح اہل و عیال کے لیے دعا. اور آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ہب لنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ صرف اللہ ایسے کر سکتے ہیں، کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں. اللہ بہترین مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اللہ سے مدد مانگنے کا حکم دی. یعنی اگر فیملی میں کچھ بھی ایسا ہے جس سے آپ پریشان ہیں، دکھی ہیں، تو سارے دکھ اللہ کے آگے رکھتے اور نیک خاندان کے لیے اللہ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں ان کی دعا کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں، بیوی ہے یا شوہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بھی فرما بردار ہوں اور والدین کے بھی، وہ نیک اور صالح ہوں اور ان کا زندگی میں مقصد آخرت کا حصول ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض بچے ماشاءاللہ بچپن سے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ دنیا اورینٹڈ ہونا کیا ہے اور آخرہ کیا ہے، اور ان کو ریوارڈز کا بھی پتہ ہوتا ہے. یعنی بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک خیر رکھ دیتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت ایک ینگ ایج میں پیدا ہو جائے. جیسے کل ہم نے اصحاب کہف کا بھی پڑھا نا. پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آتی ہے. یعنی آپ اپنی فیملی کی وجہ سے یا بچوں کی وجہ سے یا شوہر جو وہ بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، تو یہ سوچیں کہ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت انسان کا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرنا نجات کا اور دعا کی قبولیت کا سبب. یعنی اس وقت جب ایک سخت وقت ہے یا ایک مصیبت کا وقت ہے، اس وقت انسان اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے. اور دوسرا، اپنی ذات پر، اپنی تیاری پر بھروسہ کرنا رسوائی کا سبب بن سکتا ہے. یعنی بعض دفعہ کچھ لوگ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی اچھی تربیت کر رہے ہیں، ہم اس طرح ریز کر رہے ہیں، اور میں اپنے ہسبینڈ کے لیے یہ کر رہی ہوں، یا ہسبینڈ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے یہ کر رہا ہوں، اور پھر دین اس میں جب نہیں ہوتا تو پھر آپ دیکھیں یہ چیزیں دیر تک لاسٹ نہیں کرتی. کیونکہ جب ہم دنیا کو سامنے رکھ کے اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں اور اپنے گھر کو جیسے بسانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چونکہ دنیا ایک دھوکہ ہے، دنیا چونکہ ایک ٹیمپرری چیز ہے، تو وہ ہمیں کوئی خوشی بھی حقیقی نہیں دے سکتی. دنیا کے پیچھے بھاگنے سے ہم کبھی بھی اپنی گھریلو زندگی میں خوش نہیں ہو سکتے. یعنی آپ دل سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. آپ کے پاس محل بھی ہوگا نا، اس میں بھی آپ پریشان اور بے چین رہیں گے. اصل خوشی کب آتی؟ جب انسان اپنی ساری ضروریات اپنے رب سے مانگتا ہے اور اپنے رب کو بھولتا نہیں کسی لمحے بھی. پھر آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا قرۃ اعین، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ میرے اہل و عیال ایسے کام کریں جس کو دیکھ کر سن کر میرا دل اور آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اپنے بچوں کو ایسے دیکھیں، یا شوہر ہے تو اس کا دل کرتا ہے بیوی ایسے ہو، بیوی ہے تو اس کا دل کرتا ہے اس کا شوہر ایسا ہو، نیک صالح ہو، خیال رکھنے والا، کیئرنگ ہو.
اور وہ ایسے کام کرے جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. پھر اگلا حصہ دعا کا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمیں دوسروں کے لیے اچھی مثال بنا دے اور جو ہمارے ساتھ ہیں ان کو متقین بنا دے. یعنی ہم بھی اچھے رول ماڈل ہوں، اچھے لیڈرشپ رول میں آئیں، اور جو ہمارے ساتھ گھر میں لوگ رہتے ہیں یا اللہ ان کو متقین بنا دے. یعنی میرے زوج اور بچوں کے دل میں دین کی محبت پیدا کر دے، ہم سب میں تقوی مضبوط کر دے، ہم سب گھر میں اللہ سے ڈر کر رہنے والے ہوں. یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ ہم گھر میں ہوں اور اللہ سے ڈر کے رہیں. آپ کو پتہ ہے گھر میں انسان بڑا کمفرٹیبل ہوتا ہے نا اور کیجول ریلیکسڈ ہوتا ہے. اب یہ کہ گھر میں بھی انسان جب اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور سارے گھر والے ایسے ہوں کہ جب نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے اٹھ جائیں، جب عبادت کا وقت ہے تو وہ کریں، اور اسی طرح اگر کوئی یہ چیز سیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حلال ہو، اور اگر کچھ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب یا کہیں بھی تو وہ بھی ایسی چیز ہو جو کہ جائز اور حلال ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ گھر میں کیا دیکھتے ہیں کیا سنتے ہیں یہ تو صرف اللہ جانتا ہے نا، یا کیا کیا آپ سیکھ رہے ہیں یہ صرف اللہ جانتا ہے. لہٰذا گھر میں بھی اللہ سے ڈر کے رہنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ طور میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جنتی نا آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے نا دنیا میں، تو وہ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اللہ سے ڈر کے رہتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنت والوں کی کوالٹی ہے کہ وہ چاہے گھر میں ہیں چاہے کہیں اور ہیں، انہیں ہر جگہ یہ پتہ ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں. اور پھر اسی طرح ہم گھر کے باہر بھی اللہ سے ڈر کے رہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر والے ایسے نہ ہوں کہ وہ ہم سے ڈر کے تو کوئی بھی چیز نہیں کر رہے، فلمیں بھی نہیں دیکھ رہے اور میوزک بھی نہیں سن رہے، لیکن باہر جا کے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے سب چیزیں کریں. تو ہمیں ایسے گھر والے چاہیے جو گھر میں بھی اللہ سے ڈرتے ہوں اور جب گھر سے باہر جائیں تب بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جو حرام ہے. ہم دیکھیں یہ آپ جیسے استاذہ بھی اس بات کو بہت ایمفیسائز کرتی ہے نا کہ ہمیں اپنے بچوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہوں گی ڈر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ ڈر سے بعض دفعہ وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے. بچوں کے اندر معرفت پیدا کریں اللہ کی، ان کو پہچان کرائیں اللہ کی، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ کروائیں گے. پھر آپ دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان بچوں کو ہوتی ہے جتنی والدین کو پہچان ہوتی ہے ان کے رب کی. جیسے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی والدہ یا آپ کے والد ان کا جو دینی ایک رجحان تھا اور ان کا جو عقیدہ تھا اس نے آپ کو بھی امپیکٹ کیا، ایسا ہے نا؟ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ آپ ہر بات میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر بات میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، تو یہ باتیں انڈائریکٹلی آپ کے بچوں میں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا میں ہم یہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہم ایسے اعمال کریں جو ہمیں جنت میں اکٹھا کر دیں. آپ کو پتہ ہے نا حدیث سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر اولاد جنت کے اونچے والے درجے میں ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی کہ ہمارے والدین کو اس درجے میں پہنچا دے. اگر والدین اونچے درجے میں ہوں گے اور اولاد نیچے ہوگی تو اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے بچوں کے درجے بڑھا دیں گے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں نا تو آپ اصل میں اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی، اپنے شوہر کی فکر کی کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی دنیا بھی سنوار دے اور ان کی آخرت بھی سنوار دے، اور دنیا میں ہم دینی طور پر کامیاب ہوں گے تبھی ہم انشاءاللہ آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے. دنیا میں آپ دیکھیں کتنا ساتھ ہے نا، کتنے سال آپ اکٹھے رہیں گے، ایک دن تو بچھڑ جائیں گے نا، لیکن انشاءاللہ وہاں تو ہمیشہ رہنا ہے. اور پھر ایک اور میننگ اس کا یہ بھی ہے کہ اللہ سے دین کے معاملے میں متقین کی صحبت مانگتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ اگر میرے اندر مجھے اپنے آپ کو تقوی اپنے اندر مضبوط کرنا ہے تو پھر مجھے ایسے لوگوں کے بھی آس پاس ہونا چاہیے نا جن کے اندر تقوی ہے. میری ایسے لوگوں کی صحبت میں میں رہوں، ایسے لوگ میرے دوست ہوں، میرے استاد ہوں، یا جیسے میں ایسے علماء کی مجلس میں جاؤں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیونکہ مجھے بھی تو ایک موٹیویشن انسپریشن چاہیے نا
تاکہ میں اپنے گھر والوں کے اندر وہ چیزیں اسٹرانگ کر سکوں. بالکل. اس دعا میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں عباد الرحمن بننا ہے انشاءاللہ. عباد الرحمن کی ساری کوالٹیز کو بار بار دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ وہی بات ہے کہ جو خود اپنے عمل میں اتنے خوبصورت ہیں پھر ان کی دعائیں بھی کتنی خوبصورت ہیں نا, تبھی ان کے گھر بھی اتنے خوبصورت ہوتے ہیں. اس دعا کو کن مسائل یا مشکلات کے حل کے لیے مانگیں؟ جب آپ ایک آئیڈیل مسلم فیملی چاہتے ہیں, یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ ہماری فیملی ایسی ہو جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی ہو. ہم سب ایک جیسا سوچیں, ہم سب شوق سے مسجد جانے والے ہوں. جب میں اپنے بچوں کو یا کسی کو بھی کہوں چلو نماز پڑھو, قرآن پڑھو, تو ان کو کوئی مشکل, کوئی پریشانی نہیں ہو, شوق سے سارے نیکی کے کام کرنے والے ہوں انشاءاللہ. پھر اگر اپنی فیملی کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں اکٹھے رہنا چاہتے ہیں تو یہ دعا مانگیں. یعنی کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو چیز نا ہماری بانڈنگ سٹرونگ کرتی ہے نا اس دنیا میں بھی, وہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے. ایسا ہی ہے نا, آپ ایگری کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے دلوں کو ملاتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبتیں ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ ہی گھروں میں پیر برکت ڈالتا ہے. تو اگر اس دنیا میں بھی سکسیسفل رہنا ہے, پرفیکٹ فیملی چاہیے, تو اللہ سے کنیکشن سٹرونگ کریں اور انشاءاللہ یہ دعا مانگیں تو اس دنیا میں بھی اکٹھے محبت اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح اگر شوہر بیوی نیک صالح اور ہدایت کے راستے پر نہ ہو تب بھی یہ دعا مانگ سکتے اور ان کی استقامت کی نیت سے بھی مانگ سکتے. یعنی آپ دیکھیں بعض دفعہ شوہر غلط صحبت میں پڑ جاتے ہیں, غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں, یا بعض دفعہ بیویاں بھی ایسی ان کی فرینڈز بن جاتی ہیں کہ وہ دین سے بالکل دور, حجاب اتار دیا, کلبز میں جا رہی ہیں, ایسے یعنی دونوں ایکسٹریمز نظر آتی ہیں نا. یعنی بعض شوہر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں اور بعض بیویاں. تو یہ دعا تب بھی مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, کیونکہ آپ دیکھیں اس میں آپ ہدایت مانگ رہے ہیں نا ان کے لیے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اور پھر اولاد نیک صالح اور ہدایت کے راستے پہ رہے تو بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شوہر یا بچے گمراہی یا غلط راستے پر ہیں تو بعض دفعہ نا کچھ ماں باپ بہت مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کو ہوتا ہے کہ اب اس گٹر سے کیسے بچہ نکلے گا نا, اتنی گندگی میں پڑے گا. کبھی بھی مایوس نہ ہو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہر امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچے کا دل بدل سکتے ہیں, آپ کے شوہر کا دل بدل سکتے ہیں, کسی کی بیوی ایسی ہے تو اس کا دل بدل سکتے ہیں, اور وہ سچی توبہ کر کے انشاءاللہ اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے. تو اس لیے مایوس نہ ہو, دعا کرتے. جی ہاں, تب بھی یہ دعا مانگے بالکل. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ نا جو ایسے ہوتے ہیں نا, کچھ لوگ بہت دل سخت ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے یہ کیسے بدلیں گے, تو یہ سوچا کریں کہ اگر ایک پتھر پہ بھی پانی کا قطرہ گرتا رہے گا نا تو اس میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. تو اس لیے دعا معمولی چیز نہیں ہے, دعا بہت سٹرونگ چیز ہے. پھر اسی طرح اگر آپ کے شوہر کا رویہ اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ, یا بچے آپ کے بہت بدتمیز ہیں, بد اخلاق ہیں, اچھے سے بات نہیں کرتے, ٹینٹرمز تھرو کرتے ہیں, تو بھی یہ دعا مانگے کثرت سے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام کروائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی انشاءاللہ. جی بالکل ماشاءاللہ, تشہد اور وتر میں دعا مانگیں. اسی طرح اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے اور دوسروں کے لیے اچھے رول ماڈل بنے, دوسروں کے ایک اچھی لیگیسی چھوڑ کے جائیں, تو یہ دعا کثرت سے مانگیں. اور قبولیت کے اوقات میں بھی, اور جب بھی دعا مانگیں تو اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ ایک اور دفعہ اس دعا کو سنتے ہیں اور پھر سیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
وجعلنا للمتقين إماما. एक दो इस दुआ को मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इखलास और एहसान के साथ दुआएं मांगने की तौफीक अता फरमाए, और इस दुनिया में हम अपने घरों में इस तरह रहें कि जो अल्लाह ताला को राज़ी और खुश करने वाला तरीका है, और अल्लाह ताला हमें भी और हमारे घर वालों को भी हिदायत और सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर रखे, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी एक नई दुआ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.